नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा को अयाम हज और अयाम तशरीक के ज़रिए फ़जीलत बख्शी है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में किसी भी दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह उसको साल भर के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा की किसी भी रात को इबादत की, ज़िक्र व फ़िक्र में अपनी रात को गुजार दिया, तो अल्लाह उसको गुनाहों से यूँ पाक कर देगा जैसे उसकी माँ ने आज जना है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा के किसी भी रात को इबादत की, ज़िक्र व फ़िक्र में रहा, वो ऐसे ही है जैसे उसने हज या उम्रा करने की सआदत हासिल कर ली। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में किसी भी रात को महज 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी, अल्लाह उसको मकाम सद्दीक़ियत अता फरमाएगा, यानी उसको मकाम वलायत अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में किसी भी दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह फ़रिश्तों जैसी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में ज़िक्र व फ़िक्र में रहा, तस्बीह व तहलील करता रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़रिश्तों जैसी तस्बीह करने का अजर व सवाब अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में सदका और खैरात के ज़रिए अल्लाह की मखलूक को राज़ी करता रहा, अल्लाह उसको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह आज जो आपकी तवज्जो दिलानी है वो है 8 ज़ुल्हज्जा की रात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 8 ज़ुल्हज्जा की रात को इबादत की, ज़िक्र व फ़िक्र में रहा, नवाफल पढ़ता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, अल्लाह का ज़िक्र करता रहा, कमली वाले पे दुरूद पढ़ता रहा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस पर जन्नत वाजिब हो गई। यानी जिसने 8 ज़ुल्हज्जा की रात को इबादत की, ज़िक्र व फ़िक्र में रहा, उसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी। अल्लाह वालों अगर जन्नत चाहते हो तो सिर्फ 8 ज़ुल्हज्जा की रात आपको इबादत करनी है, यानी 8 ज़ुल्हज्जा की रात नफली इबादत में गुजार लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। अब ये 8 ज़ुल्हज्जा की रात कौन सी रात है? ये वो रात है जिस रात हुजाज मिना जाने की तैयारी करते हैं। फिर अलल सुबह बाद नमाज फजर मिना की तरफ 2 चादरें अपने बदन पर ओढ़कर, जिसको एहराम कहते हैं, मिना की तरफ रवां दवा हो जाते हैं, मिना की तरफ चल पड़ते हैं और उनकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र होता है, हुजाज का तराना होता है। और वो तराना क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो 8 ज़ुल्हज्जा, 9 ज़ुल्हज्जा और 10 ज़ुल्हज्जा, इन दिनों का सबसे अफजल तरीन ज़िक्र तलबिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये ज़िक्र अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है इन अयाम में, यानी अयाम हज में। तो आप हजरात ने भी अपने मकाम पे रहते हुए इस ज़िक्र को कसरत से करना है, यानी तलबिया को कसरत से पढ़ना है। और जो दूसरा अमल हमने करना है 8 ज़ुल्हज्जा को, यानी 8 ज़ुल्हज्जा की रात को, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में 8 ज़ुल्हज्जा की रात को 16 रकअत नमाज 8 सलामों के साथ पढ़ी, फिर हर रकअत में सूरत फातिहा के बाद
15 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर रकत पे एक शहीद का सवाब अता फरमाएगा। तो हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ कितनी रकतें पढ़नी है? 16। तो 16 रकतें पढ़ेंगे तो 16 शहीदों का सवाब है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन 16 रकतों में जितनी भी सूरतें पढ़ी जाएंगी, अल्लाह हर सूरत के बदले जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा की 8 तारीख की रात को यानी 8 ज़ुल्हज्जा को 16 रकत नमाज नफल पढ़ी, अल्लाह उसको 16,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा और ऐसे आबिद की इबादत का सवाब अता फरमाएगा जो दिन में रोज़ा रखता रहा और रात को इबादत करता रहा। तो अल्लाह वालों, ये 2 आमाल हैं जिनका आपने 8 ज़ुल्हज्जा को बिलखसूस एहतमाम करना है। 8 ज़ुल्हज्जा का दिन हो या रात हो, हमने अल्लाह के ज़िक्र में गुजारना है। और ज़िक्र मैंने बता दिया है कि इन अयाम का यानी अयामे हज का जो सबसे अफजल तरीन ज़िक्र है वो है तलबिया। हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ें, जिस तरह मैंने पढ़कर आपके सामने सुनाया। इसी तरह हर अजान के बाद 3 बार पढ़ें, घर में दाखिल हो रहे हैं तो 3 बार पढ़ें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बार पढ़ें, घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो 3 बार पढ़ें, सवारी पे सवार हो रहे हैं तो 3 बार पढ़ें, इस तरह सवारी से उतर रहे हैं तो 3 बार पढ़ें, सोने लगे हैं तो 3 बार पढ़ें, अगर सोकर बेदार हुए हैं तो 3 बार पढ़ें। यानी अर्ज करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया का एहतमाम करने और 8 ज़ुल्हज्जा की रात को 16 रकत नमाज नफल 8 सलामों के साथ यानी 2-2 करके रकतें पढ़नी है और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। उस पे क्या मिलेगा? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर रकत पे एक शहीद का सवाब है, हर रकत पे एक शहीद का सवाब है। और इन तमाम रकतों में जो सूरतें पढ़ी जाएंगी, हर सूरत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। फिर ये 16 रकतें पढ़ने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 16,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह बोलो, ये 8 ज़ुल्हज्जा की रात फैसले की रात है। ये 8 ज़ुल्हज्जा की रात हालात नहीं, मुकद्दर बदलने की रात है। अगर आपने नसीबों पे लगी बंदिश खुलवाना चाहते हो अल्लाह से, तो 8 ज़ुल्हज्जा की रात को कीमती बना लो। आमाल के ज़रिए इसको मुज़य्यन करो, इसको कीमती बनाओ। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह से बख्शिश तलब करें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और अल्लाह की रज़ा को पाने की कोशिश करें। अगर रिश्तों पे बंदिश लगी है तो 8 ज़ुल्हज्जा की रात को बंदिश खुलवा लो। अगर माली मामलात के ऊपर बंदिश लगी है तो 8 ज़ुल्हज्जा की रात को बंदिश खुलवा लो। इसी तरह अगर आपकी सेहत पे बंदिश लगी है, आप बीमार रहती हैं या आपके घर में कोई बीमार रहता है या बीमारियां आपका घर नहीं छोड़ती या परेशानियां आपका घर नहीं छोड़ती, तो अल्लाह बोलो 8 ज़ुल्हज्जा की रात फैसलों की रात है। अल्लाह से फैसले करवा लो। जिस तरह मैंने कहा कि मुकद्दरों पे बंदिश लगी है, हालात पे बंदिश लगी है, रिश्तों पे बंदिश लगी है, माली मामलात पे बंदिश लगी है, सेहत पे बंदिश लगी है, या किसी की रूहानियत पे बंदिश लगी है, या किसी के अमल पे बंदिश लगी है, तो बंदिश खुलवाने की रात 8 ज़ुल्हज्जा की रात है। अगर जादू है, जादू से तंग आ गए हो, बार बार इलाज करवाते हो या बार बार खुद इलाज करते हो मगर दोबारा जादू हो जाता है, इसी तरह गैर ज़रूरी वज़ाइफ शराइत बगैर पढ़ के असर बद का शिकार हो गए हो, रज्जत का शिकार हो गए हो, अगर ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहते हो, खुशियों की तरफ लौटना चाहते हो, तो 8 ज़ुल्हज्जा की रात है। अल्लाह के दरबार में अपना इस्तिग़ासा पेश करो। 16 रकअत नमाज नफल पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से जो चाहो मांग लो। अल्लाह से अल्लाह को मांग लो, अल्लाह से खुदाई मांग लो, अल्लाह से उसका कुर्ब और मार्फत मांग लो, या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी मांग लो, या फिर जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो अल्लाह से मांग लो। ये वो रात है जिस रात को दुआएं कबूल होती हैं। ये वो रात है जिस रात को फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये वो रात है जिस रात को अल्लाह सदाएं देता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको माफ़ कर दूं, उसको बख्श दूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसको गुनाहों से पाक कर दूं, उसकी
मग़फ़िरत कर दूँ। है कोई कर्ज से खुलासी पाने का सवाल करने वाला, मैं असबाब पैदा कर दूँ। है कोई बीमार शिफा मांगने वाला, मैं उसको शिफा अता कर दूँ। है कोई तकलीफ़ में आसानी मांगने वाला, मैं उसको आसानी अता कर दूँ। अब अल्लाह वालों, ये सिलसिला बाद नमाज मगरिब यानी गुरूब आफ्ताब के बाद सिलसिला शुरू हो जाता है और तुलुए सादिक तक ये सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह आसमान ज़मीन पे सदाएं देख रहा है, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो अल्लाह वालों, ये वो मुबारक रात है कि अल्लाह खुद चाह रहा है कि तुम मांगो और मैं अता कर दूँ। तो अल्लाह कितनी बड़ी ये बदनसीबी की बात होगी कि अगर हम ये रात भी मामूल के मुताबिक गफलत में गुजार दें। रात आनी है इंशाअल्लाह और उसने गुजर कर रहना है। अगर हम आमाल के ज़रिए उसको कीमती बना लेंगे, आमाल से उसको मुज़य्यन कर देंगे, तो अल्लाह साल भर के लिए खुशियाँ मनाते रहेंगे, साल भर के लिए हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आप ये चाहो कि मैंने इस रात अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करवाने हैं तो ज़िंदगी के फ़ैसले करवा लो। अगर आप चाहो कि मैंने आज की रात अपनी ज़िंदगी के नहीं अपनी नस्लों के फ़ैसले करवाने हैं तो अल्लाह से नस्लों के फ़ैसले करवा लो। हुजूर की उम्मत के लिए मांग लो, अपने ख़ानदान के लिए मांग लो या अपनी ज़ात के लिए मांग लो, इसका फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह का कुर्ब मांगना है, अल्लाह की मार्फत मांगनी है, अल्लाह की मोहब्बत मांगनी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी मांगनी है या औलिया अल्लाह के दर का फकीर बनना है। जो मांगना है इसका फैसला आपने करना है। और अगर कुछ भी नहीं मांगना, दुनिया ही मांगनी है, तो अल्लाह से दुनिया मांग लो। क्यों? अल्लाह देने के लिए तैयार है। अल्लाह खुद सदाएं देख रहा है कि मांगो क्या मांगते हो। ये मांगना अब आपका काम है, क्या मांगना है इसका फैसला भी आपने करना है। अगर आपने 8 ज़ुल्हज्जा की रात मामूल के मुताबिक गफलत में रहते हुए गुजार दी, फिर अल्लाह वालों या किस्मत और या नसीब है, फिर सारा साल वज़ाइफ करते रहोगे, ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैंने आपने सब ने दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, हमने इरादा करना है, पुख्ता इरादा बल्कि करना है कि हमने 8 ज़ुल्हज्जा की रात को कीमती बनाना है। रात को हमने इबादत करनी है। इबादत में क्या है? ज़िक्र व फ़िक्र है, नवाफिल हैं, कुरान की तिलावत है और कमली वाले पे दुरूद है। और दुरूद पाक में कौन सा सीगा ज़्यादा पढ़ना है, अयाम हज में या पहले ज़ुल्हज्जा में? दुरूद इब्राहीम। चाहे 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 313 बार पढ़ो या जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहीम पढ़े। अगर किसी वजह से दुरूद इब्राहीम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो पहले बयान में भी मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि इन अयाम में आपने दुरूद मग़फ़िरत की कोशिश करनी है। अब दुरूद मग़फ़िरत क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इसको दुरूद मग़फ़िरत कहते हैं। जितना ज़्यादा हो सके दुरूद इब्राहीम पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहीम किसी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आपकी मसरूफ़ियत है, तो आप दुरूद मग़फ़िरत का एहतमाम करेंगे, यानी ज़िक्र व फ़िक्र में रहेंगे। वो 5 आमाल जो बताता हूँ, उन 5 आमाल का एहतमाम करना है, ज़िक्र व फ़िक्र में रहना है, कुरान की तिलावत करनी है। जो 16 रकअत नमाज नफल मैंने बताई है, जिसका तरीका भी मैंने 2 बार दोहराया है, उस तरीके से 16 रकअत नमाज नफल पढ़नी है 8 सलामों के साथ। उसके बाद कुरान की तिलावत करें और उसके बाद जो वक्त मिल जाए फिर अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह से राज़ो नियाज करें, फिर अल्लाह से जो चाहते हो मांग लो। आपने इन मामूलात का आगाज़ या इन आमाल का आगाज़ बाद नमाज मगरिब कर देना है। आप मगरिब के बाद कुरान की तिलावत कर लें, आप मगरिब के बाद तस्बीह व तहलील कर लें, आप मगरिब के बाद दुरूद पाक पढ़ लें, या आप मगरिब के बाद कोई और अमल कर लें जो आपने करना है, जो आपके मामूलात में शामिल है। फिर इशा की नमाज पढ़ें। फिर इशा की नमाज के बाद जो आमाल में से अमल रह गया है वो कर लें। फिर थोड़ा सा आराम कर लें, खा पी लें। उसके बाद फिर वो आमाल कर लें जो रह गए। अगर आपने तमाम आमाल को इकट्ठा करने की कोशिश की तो आपकी क्योंकि आदत नहीं है, फिर कुछ भी हो नहीं पाएगा। आप नवाफल पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, या इसी तरह कुरान की तिलावत करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो यूं जब इबादत से आप थक जाएंगे या
اکتا جائیں گے تو اکتاہٹ میں کی ہوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ حضرات نے ان تمام اعمال کو کرنے کا جو آغاز ہے وہ بعد نماز مغرب کر دینا ہے، اور طلوع صادق تک رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان تمام اعمال کو توڑ توڑ کے وقفے وقفے کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا اہتمام سے کرو گے اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، صبح آفس جانا ہے یا کام کاج آپ کا ایسا ہے کہ آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے، صرف 16 رکعت نماز نفل 8 سلاموں کے ساتھ آپ نے پڑھ لینی ہے، ساتھ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لے۔ ذکر کون سا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، یا ان چاروں اذکار کو جوڑ کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح کر لیں گے تو تمام اذکار کی ایک ایک تسبیح خود بخود ہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ مرکب بن گیا ہے، کمپاؤنڈ بن گیا ہے۔ اگر آپ کو یوں پڑھنا آسان ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یوں 100 بار پڑھ لو، وگرنہ علیحدہ علیحدہ بھی آپ 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکوع 4 رکوع قرآن کی تلاوت کرو اور آخر پہ کملی والے پہ درود پڑھو، پھر اللہ سے اللہ کو مانگ لو، پھر اللہ سے اس کی خدائی مانگ لو، پھر اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگ لو۔ اس کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، پھر وقت پہ اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی۔ یہ ترتیب ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی شرعی عذر ہے یا مجبوری ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے تو پھر آپ نے بھرپور عبادت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے کہ آپ نے نہا دھو کے تیار ہو کے بعد نماز عصر ہی آپ نے غسل کر لینا ہے، اور بعد نماز مغرب اپنے اعمال کرنے شروع کر دینا۔ اس کا میں نے طریقہ کیا آپ کو بتایا کہ رک رک کر اعمال کریں، توڑ توڑ کے اعمال کریں، ہر عمل کو الگ الگ کریں تاکہ آپ کا جذب برقرار ہے، آپ کا جذب برقرار ہے، آپ کی لگن برقرار ہے۔ جتنی لگن، جتنی دلچسپی ہوگی اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ آپ پہلے نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں، پھر تھوڑا سا آرام کر کے درود و سلام پڑھ لیں، پھر ذکر کر لیں، پھر رات کے آخری پہر میں مناجات کر لیں۔ یوں 5-6 حصوں میں بھی آپ اپنے معمولات کو تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی پوری رات پہ بھی آپ ان کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو میں نے بتایا کہ آپ اکٹھے بھی یہ تمام اعمال تھوڑی تھوڑی تعداد میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا بہت ہی شرعی عذر ہے، وہ 16 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتا، تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی کسی بھی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ مقام صدیقیت عطا فرمائے گا، مقام صدیقیت عطا فرمائے گا۔ وگرنہ آپ ساری رات جب ذکر و فکر میں عبادت میں گزارو گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ جس نے ماہ ذوالحجہ کی 8 رات کو عبادت کی، ذکر و فکر میں رہا، جنت اس پر لازم ہو گئی، یعنی اللہ جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دے گا۔ تو یہ آپ کے اعمال کرنے کی ترتیب ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سحری کریں گے اور 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کا کسی بھی دن کا روزہ رکھا، اللہ سال بھر کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، میں نے آپ حضرات تک پہنچائے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو سکھی، اللہ ان کو سکھ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ نے آسودہ زندگی دی ہے، نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اللہ نعمتوں میں مزید برکتیں نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان مقبول دنوں میں ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہر
شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یا شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی خضری حصار کن لوگوں کے لیے پہننا زیادہ نفع بخش ہے، یا خضری حصار لازماً کن کن لوگوں کو پہننا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان لوگوں کو دے گا جو مجنون ہیں، جنون کی کیفیت میں ہیں، جن کے اوپر حاضری ہوتی ہے۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو رجعت کے مریض ہیں۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو جادو کے مریض ہیں، یعنی نیگیٹو انرجی کے مریض ہیں۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو نابالغ ہیں، یعنی جو خود پڑھ نہیں سکتے، ان کو نفع دے گا۔ اس کے بعد خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان لوگوں کو دے گا جو عامل ہیں، یعنی پروفیشنلی لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، روحانی معالجین ہیں، ان کو نفع دے گا۔ اسی طرح خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان کو دے گا یا ان کے لیے حفاظت کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں۔ اسی طرح خضری حصار سے نفع زیادہ ان لوگوں کو ہوگا جو اپنا روحانی علاج کر رہے ہیں یا اپنے کسی پیارے کا روحانی علاج کر رہے ہیں۔ یہ چیدہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کو خضری حصار استعمال کرنا لازم ہے یا جن کو خضری حصار سے نفع زیادہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ الحمدللہ جس طرح ہم ہیں اعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اعمال والی زندگی دی ہے، اب ہم جیسے لوگوں کو خضری حصار پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حفظ ما تقدم پریکاشنری پہننا چاہیں، محض اپنے حفاظت کے لیے یا ڈبل کور کے لیے آپ پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے۔ عملیات کے حوالے سے بھی ممنوع نہیں ہے اور شرعاً بھی ممنوع نہیں ہے، مگر آپ کو مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اعمال کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اعمال کر رہے ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ خضری عمل پڑھ رہے ہیں، اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یا دیگر اعمال جو جس کے ہیں وہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ خود ہوش و حواس میں اعمال کر رہے ہیں اور اپنا حصار کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کا حصار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کا حصار کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کا حصار کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا حصار کر رہے ہیں، اپنے لطائف کا حصار کر رہے ہیں، اب آپ کو خضری حصار گلے میں پہننے کی، بازو پہ باندھنے کی یا ٹانگوں کے ساتھ باندھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے واضح کر دیا کہ شرعاً آپ حفظ ما تقدم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اعمال کر بھی رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی میری حفاظت اور زیادہ ہو جائے، تو عملیات کی روح سے یا شرعیت کی روح سے آپ خضری حصار گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنی تھائی یا ٹانگ پر بھی باندھ سکتے ہیں، ہر طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو اعمال والی زندگی دی ہے، آپ خود اعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس خضری حصار کے محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں۔ جو ضرورت مند ہیں وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے خضری حصار فائدہ مند ہے یا ان کو خضری حصار جو ہے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ پہلا کون سا ہے؟ جو علاج معالجہ کر رہے ہیں، یعنی عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح الحمدللہ ہزاروں لوگ شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں بالمشافہ ملاقات کے لیے، اس طرح ہزاروں لوگ آن لائن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کو اسی طرح خضری حصار استعمال کرنا لازمی ہے جیسے اعمال کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر حفاظت نہیں ہوگی ہمارے اعمال کو فاسد کر دیا جائے گا، ہمارے اعمال کے فیضان کو، تاثیر کو چرا لیا جائے گا، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
جب تک ہماری سیکیورٹی نہیں ہوگی ہمیں ان اعمال سے نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا کہیں سے بھی روحانی علاج کروا رہے ہیں یا کسی کی رہنمائی میں خود روحانی علاج کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا ہمارے مریض ہیں یا ہمارے عقیدت مند ہیں یا ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، نہیں، اگر آپ اعمال کر رہے ہیں کسی کے بتانے پہ یا خود روحانی علاج کر رہے ہیں یا اپنا روحانی علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو خضری حصار استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ تمام حضرات جو پروفیشنلز ہیں، عاملین ہیں، وہ بھی خضری حصار استعمال کریں، کیوں؟ وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح گھروں میں اوراد و وظائف کرنے والے مرد حضرات، گھروں میں اوراد و وظائف کرنے والی خواتین ہائی رسک پہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ لازمی ہے کہ وہ خضری حصار استعمال کرے۔ اگر عام لوگ ہائی رسک پہ ہیں تو جو عاملین ہیں، جو لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، وہ کتنا ہائی رسک پہ ہوں گے۔ اس لیے دنیا بھر میں وہ لوگ جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، یعنی عامل حضرات ہیں، روحانی معالجین ہیں، وہ لازمی اپنے اعمال بھی کریں جو حفاظت کے لیے ہیں اور ساتھ خضری حصار کا استعمال بھی کریں تاکہ ڈبل پروٹیکشن رہے، ہر طرح سے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد عوام الناس میں خضری حصار ان کو استعمال کرنا چاہیے جو اعمال نہیں کر سکتے، جو اعمال نہیں کر سکتے، جو میرے آپ کے محتاج ہیں، میری آپ کی تاثیر کے محتاج ہیں یا میری آپ کی انرجی کے محتاج ہیں یا جن کا ہم علاج کر رہے ہیں یا جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے اوپر ان کا انحصار ہے، تو ان کو خضری حصار لازمی پہنوائیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ معصوم بچے، اگر آپ کے گھر میں معصوم بچے ہیں ان کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں جناتی مریض ہے، چاہے اس کو دورے پڑتے ہیں یا دورے نہیں پڑتے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں نفسیاتی مریض ہے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں مرگی کا مریض ہے تو اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اوپر اسیب کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے یا باقاعدہ جادو کا وار چل چکا ہے، تو جادو کا وار چلا ہوا ہے مگر اسے معلوم نہیں ہے، وہ علاج معالجے کی طرف نہیں آتا، تو اس کو آپ یہ حصار استعمال کروائیں۔ اس طرح وہ تمام لوگ جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، کس کے مارے ہوئے ہیں؟ رجت کے مارے ہوئے ہیں، ان کو یہ حصار استعمال کروائیں۔ اس طرح وہ لوگ جو معذور ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یا وہ لوگ جو مریض ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں یا گھروں میں ہیں، بستر پر لگے ہیں، وہ اعمال بچارے نہیں کر سکتے، آپ ہی کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو دم کرتے ہو یا پڑھائی کرتے ہو، تو پہلے ان کو حصار پہناؤ پھر ان کے اوپر اعمال پڑھو۔ تو یوں آپ نے خود بھی حصار پہننا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی حصار پہنانا ہے، پھر آپ نے اعمال کر کے انرجی کو منتقل کرنا ہے، انشاءاللہ انہیں بھی نفع ہوگا اور آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو میں نے وضاحت کر دی ہے، جو خضری حصار ہے وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، کبھی تھا جب یہ عطا ہوا تھا، اور آج سے 1 سال پہلے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصہ پہلے یہ خواص کے لیے تھا۔ میں کبھی کبھار خضری حصار بناتا تھا اور کسی کو دے دیتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑا، شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل کے ساتھ جوڑا، مریضوں کی متعلقین کی تعداد جو ہے وہ بڑی، اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک بندے کو بنا کر دوں، تو میں نے یہ عمل 4K والوں کو دے دیا ہے۔ اب 4K والے یہ حصار بناتے ہیں، انرجائز الحمدللہ ایک ایک حصار کو میں خود کر کے دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ عمل میرے پاس ہے، دھاگا ان کے پاس ہے، ڈوری ان کی ہے، طاقت تو میرے پاس ہے، تاثیر تو میرے پاس ہے، عمل تو میرے پاس ہے۔
تو الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک حصار کو انفرادی طور پہ، یہ نہیں ہے کہ سارے کٹھے رہ کے پھونک مار دی، ایک ایک حصار کو الحمدللہ انرجائز انفرادی طور پہ انڈیویجولی کر کے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر 4K والے پیکنگ کرتے۔ تو یہ خضری حصار پہلے صرف میری ذات تک محدود تھا، اس کے بعد خضری حصار خواص کے لیے تھا جو میں نے واضح کیا آپ کے اوپر، اس کے بعد اب یہ خضری حصار عوام الناس کے لیے، خاص کے لیے بھی اور عام کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مریض پہنیں گے یا جن کے اوپر جناتی حاضری ہوتی ہے وہ پہنیں گے یا عاملین حضرات استعمال کریں گے یا جو اوراد و وظائف کرتے ہیں وہ استعمال کریں گے یا مرگی کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، ہائپرٹینسی پیشنٹ ہے تو وہ استعمال کریں گے۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، سب کو اجازت عام ہے۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام کا فیضان ہے اور میرے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ آپ 4K سے خضری حصار منگوا کر خود بھی استعمال کریں اور لوگوں کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس سے زیادہ نفع اٹھائیں۔ میرے سے یا ادارے سے یا شفیع روحانی سینٹر انٹرنیشنل سے کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں میں نے واضح کر دیا ہے، اپنا موقف بھی دے دیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا کہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی پہلا سوال اور اس کا جواب۔ شفیع سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خضری حصار کو روزانہ دم کرنا یعنی انرجائز کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اتنا ٹیکنیکل کوشچن ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے اگر آپ ہمت کر کے میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دے دیں، وگرنہ مجھے 2-2.5 گھنٹے بولنا پڑے گا تو بات پھر بھی دل میں نہیں اترنی، کسی کو سمجھ آئے گی اور کسی کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اگر آپ میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دے دیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، 1-2 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اس سوال کو نمٹا لیں گے۔ اب میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ میں سورہ مزمل کا عامل ہوں یا سورہ جن کا عامل ہوں یا سورہ فلق ناس کا عامل ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ میں 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے میرے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے یا میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اب ذرا اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کر اس مفتی اعظم سے پوچھ کر مجھے بتائیں، کیا سورہ مزمل کی وہ تاثیر جو میں نے 25 سال میں حاصل کی، اللہ نہ کرے میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ تاثیر باقی رہ جائے گی؟ دیکھیں فوراً سر مار رہے ہیں، کہتے ہیں تاثیر باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے، آپ کے مفتی اعظم نے حق بولا ہے، سچ بولا ہے۔ اب سنو، میں نے ریاضت کی سورہ مزمل کی 20 سال یا کسی نے سورہ جن کی ریاضت کی 10 سال یا کسی اور عامل نے سورہ فلق ناس کی ریاضت کی 5 سال، اللہ نہ کرے اس پروفیشنل سے یا اس عامل سے یا اس پیر سے یا اس صاحب عمل سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کے مفتی اعظم نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس کا تصرف اور اختیار ختم ہو جائے گا، اب اس عمل سے نفع نہیں ہوگا۔ اب شافعی کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے یا آپ نے گلے میں خضری حصار ڈالا ہوا ہے یا آپ نے گلے میں کوئی ڈوری ڈالی ہوئی ہے دم کر کے انرجائز کر کے یا کسی نے آپ کو سب کچھ یہ بنا کر دیا ہے تو آپ سارا دن موج مستی والی زندگی گزاریں، چنگا کھائیں مندہ بولیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر، نفع نقصان سوچے بغیر سارے گناہ کریں تو آپ کے تعویذ میں تاثیر باقی رہے گی؟ آپ نے یہ جو ڈوری پہنی ہے اس میں تاثیر باقی رہے گی؟ یا خضری حصار ہے جو میں نے ہی بنا کے دی ہے 4K کو یا آپ نے 4K سے منگوایا ہے اس میں تاثیر باقی رہے گی؟ بولو باقی رہے گی؟ تو اگر آپ کہتے ہو باقی رہے گی بالفرض
تو جو عامل سے ایک خطا ہوئی اس کی 25 سال کی محنت برباد ہو گئی، تو پھر یہ دونوں باتیں ملتی نہیں۔ اگر آپ کا مفتی اعظم یہ فتویٰ دیتا ہے یا یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر صاحب عمل سے یعنی عامل سے خطا ہو جائے، وہ گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جائے، تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ یہ اصول ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی تعویذ پہنا ہے، کوئی نقش ہے آپ نے پہنا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، یا اپنے والیٹ یعنی پرس میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے کوئی ڈوری پہنی ہوئی ہے یا آپ نے خضری حصار پہنا ہوا ہے، اگر آپ تقوی والی زندگی نہیں گزاریں گے، معصیت والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہوں والی زندگی گزاریں گے، تو دھیرے دھیرے اس عمل کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یہ محض ایک نفسیاتی حربہ ہوگا، اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، میں نے خضری حصار پہنا ہوا ہے، یا میں نے یہ ڈوری باندھی ہوئی ہے، یا میں نے اپنے پرس میں یا جیب میں اپنے پیر کا نقش رکھا۔ وہ کچھ نہیں ہے، وہ محض کاغذ ہے۔ اسی طرح یہ ڈوری کچھ نہیں ہے، یہ محض دھاگا ہے، محض دھاگا ہے۔ تو اللہ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں یا تاکید کرتا ہوں کہ بھائی ہم خضری حصار کو الحمدللہ محض اللہ کی رضا کے لیے خود انرجائز کر کے، پھر اس کو معطر کر کے، پھر 4K والوں سے پیک کروا کے آپ کو پہنچاتے ہیں یا آپ کو دیتے ہیں۔ مگر آپ کے اندر یعنی اس حصار کے اندر انرجی مینٹین نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے گناہ نہیں چھوڑنے، آپ نے ہر اچھی بری جگہ پہ بھی جانا ہے، گناہوں والے کام بھی کرنے ہیں۔ تو جب آپ گناہوں والے کام بھی کرو گے، اچھی بری جگہوں پہ بھی جاؤ گے، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ آہستہ 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 کم ہو جائے گی۔ 3 4 5 دن کے بعد یہ محض کاغذ رہ جائے گا اگر نقش ہے، اگر خضری حصار ہے یا ڈوری ہے تو محض یہ ڈوری کالے رنگ کی رہ جائے گی، اس کے اندر کوئی شے نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ جس عمل سے میں انرجائز کر کے دیتا ہوں اسی عمل سے آپ انرجائز کرتے رہو گے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ حضرت صاحب ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہمارے پاس تو وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، جس طرح آپ نے انرجائز کیا اسی طرح تو ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی کر تو سکتے ہو نا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مجھے اپنے سے افضل سمجھ رہے ہو، بہتر سمجھ رہے ہو، بڑا سمجھ رہے ہو، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے۔ واللہ عالم آپ کی زبان میں تاثیر میرے سے بھی زیادہ ہو اور بغیر زکوٰۃ دیے ہو، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر آپ یہ حسن ظن رکھتے بھی ہیں اور اپنے بارے میں بدگمان ہوتے بھی ہیں کہ ہم اس طریقے سے انرجائز نہیں کر سکتے حضرت صاحب جس طرح آپ انرجائز کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کر تو سکتے ہو نا، کر تو سکتے ہو نا۔ تو something is better than nothing، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ ایک بار میں نے انرجائز کر کے دے دیا، اب اس میں تاثیر کم ہو گئی ہے، تو اب کلکتہ سے میرے پاس آؤ گے یا پاکستان میں بھی ہو، لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، کوئٹہ میں ہو، میرے پاس انرجائز ہر 3 دن کے بعد آؤ گے کروانے کے لیے۔ بھائی ہم نے آپ کو اپنا غلام نہیں بنانا، ہم نے آپ کو در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنانا ہے، ہم نے آپ کو اعمال والی زندگی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو میں نے اپنا عمل آپ کو دے دیا کہ بھائی میں یوں انرجائز کرتا ہوں، گھر بیٹھے خود کرو، گھر بیٹھے خود کرو۔ something is better than nothing۔ چلو اس لیول کی انرجائز آپ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جب خضری حصار ایک بار گلے میں پہن لیا تو صبح و شام آپ خضری عمل تو ویسے ہی پڑھتے ہو، کوئی محنت والا کام بھی نہیں ہے۔ تو خضری عمل جب آپ نے پڑھا ہے، اس ڈوری کے اوپر یا اس خضری حصار کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، تو جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر اپنی ذات تک ہے تو اپنے خضری حصار کو دم کر لو، اور اگر کسی کو پہنایا ہوا ہے تو خضری عمل آپ پڑھنے والے ہیں تو اس کو دم کر دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ سورہ طارق آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ آخری 3 آیات ہیں سورہ طارق 30واں سپارہ۔
ان کو کم از کم 3 بار اگر جلدی ہو، وگرنہ 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ خضری عمل پڑھیں گے اور 7 بار سورہ طارق کی آخری 3 آیات، اور اگر جلدی ہو تو خضری عمل پلس سورہ طارق کی آخری 3 آیات 3 بار پڑھ کے آپ نے ڈوری کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور جو اعمال والی خوشبو آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں اس کی 1-2 سلائیاں اس ڈوری کو لگا دینی۔ جس طرح آپ اپنے لیے انرجائز کریں گے، بالکل اسی طرح آپ نے دوسروں کو بھی انرجائز کر کے دینا ہے۔ آپ کو بھی اجازت ہے کسی کو کر کے دو، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ دوبارہ کسی بھی طرح کا میرے سے رابطہ کر کے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، یہ جو خضری حصار ہے آپ نے پہن لیا، آپ نے کیا کیا؟ پہن لیا۔ اب آپ پڑھتے ہیں حصار نبی علیہ السلام، آپ خضری عمل نہیں پڑھتے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ خضری عمل پڑھتے ہیں اور